so much traveling, on the go. जब देखें आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, अली भाई कैसे करते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं, क्या सिलसिला चल रहा है? यार एनर्जी तो माहौल से आती है, लोगों से आती है. मैं यूँ समझ लो कि मैं मजज़ूब हूँ, मैं जज्ब करता हूँ, और अल्लाह की बहुत करम नवाजी है मेरे हाल पे कि मुझे बहुत प्यार मिलता है. तो वो जो मोहब्बत है वो मुझे सफ़र करवाती है, अंग्रेज़ी वाला सफ़र नहीं, उर्दू वाला सफ़र करवाती है. और वो ट्रैवलिंग का यही है, क्योंकि अब ड्यूटी है, जाना है, तो मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता तैयार होने में. तो मेरे बैग रेडी होते हैं, क्योंकि बैग्स में कुछ भी नहीं होता. तो वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि सेम अटायर तक नहीं रहता, यानी जहाँ कहीं आप जा रहे हैं तो आई रेकन आप शायद इतना सामान लेके ही नहीं जाते. हाँ, नहीं, मैं या आप क्या सीन है, मतलब जाहिर है एक लगेज जी होता है कुछ ज़रूरी, मतलब आपके जो दस्तावेजात हैं वो पूरे हों. कपड़े वपड़े इतने नहीं होते मेरे पास. मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ से खरीदता हूँ, तो मैं वहाँ से मतलब वो कपड़े लिए, वहीं पहने, और बस फिर वो बांट के तो आप वापस या साथ रख लिए जो चीज़ें. तो मेरी ट्रैवलिंग बिल्कुल ऐसी होती है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहीं से चीज़ें खरीदता हूँ, वही पहनता हूँ, और पहन के तो फिर इसी तरह. ये साथ इतने बड़े झंझट लेने जो है ना वो मुश्किल है. कभी एग्जॉस्शन नहीं होती कि यार बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है? कभी भी नहीं. मैंने हफ्ते में 4 फ्लाइट्स ली हैं. मैंने दिन में तीन शहरों में मैंने परफॉर्म किया हुआ है, लाइक कराची, फिर हैदराबाद से फिर कराची. सेम डे. मतलब इतनी सख्त जो है ना, वो सुबह गए और 2 घंटे बाद आप हैदराबाद हैं, वहाँ परफॉर्म किया है, उसके बाद फिर आप कराची आए हैं, फिर कराची के बाद एक और जगह आप गए हैं. तो वो इस तरह मतलब होता है. फिर भी वो जो कहते हैं कि घर का आसान पता है घर है ही, तो ऐसा कुछ सिलसिला बन गया? हमारा घर तो बिल्कुल है, हम तो वो बेघर नहीं है. नहीं, इन सेंस के आप एक वर्ल्ड रेजिडेंट बन गए आप तो. हाँ, कह सकते हैं कि मतलब आप एक शहर, जो जाहिर है कि लालपुर, फैसलाबाद, जो आपकी जन्मभूमि, आपकी यादें, आपके खूबसूरत बचपन की हर चीज, आपके दोस्त अहबाब, ये सब तो है. लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब अली भाई एक ग्लोबल सिटीजन बन चुके हैं. ये है भी, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लोग सब जगह प्यार करते हैं, क्या मुल्क और क्या मुल्क से बाहर. तो अब तो मेरा ख़ानदान है, मेरे सुनने वाले मेरा ख़ानदान है, मेरे प्यारे हैं, ये मेरी बेटियाँ हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, प्यार करने वाले हैं. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब भी स्टेज पे होता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यही सवाल कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है. तो मैं अपने प्यारों से मिलने जाता हूँ और वो मुझे बसर कर रहे होते हैं, तो मैं उस मोहब्बत के साथ एक लिंक हो जाता हूँ. तो वो एनर्जी दे रहे होते हैं मुझे. मैं तो एक मीडियम हूँ वहाँ पे, जस्ट ठीक है, जस्ट एन आउटलेट. यस, इट्स जस्ट लाइक एन आउटलेट. तो वो फिर वो सारा मामला अल्लाह सही छोड़ा खुद ही कर देता है. 2 दहाइयाँ पीछे चले जाएं, क्योंकि मेरा ख्याल है 2 दहाइयों से जायद पे मुहित ये सफर है. तो तब का अली ज़रियून क्या देखता था कि ये शायद मेरा फ्यूचर ये है? क्या आपने कभी मैनिफेस्ट किया था? I never planned a single thing in my whole life. Never. I don't believe in planning. I don't believe in aims and goals. Not at all. मैंने मेरी तरबियत जिस तरह हुई है, साईं जी ने मेरी जैसे तरबियत की है, तो सबसे पहले एमलेस किया था. मेरा कभी कोई एम नहीं रहा, मैंने कभी कोई चीज़ प्लान ही नहीं की. ठीक है, नेवर इन माई होल लाइफ. मैं ना पास्ट में जीता हूँ, ना मैं फ्यूचर में जीता हूँ, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ. मेरा यकीन है कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए इतना हसीन लिखा है, सब कुछ बुरा आ ही नहीं सकता. तो वो मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती रहती है. लोग यकीन नहीं करते इस बात पे कि कैसे मुमकिन है. मैं कहा बिकॉज यू डोंट प्रैक्टिस इट. आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, आपकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी. अल्लाह पे छोड़ें. मैंने कभी प्लान नहीं किया, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं शोहरत हासिल करूँगा. अभी भी आप मुझसे ले लें सारा कुछ, मैं आपको किसी ढाबे पे मिलूंगा जैसे मैं होता हूँ, और मैं किसी दरबार पे चला जाऊँगा, साईं जी के पास चला जाऊँगा, घर पे रहूँगा, लिखूँगा, पढ़ूँगा, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज़ ये कभी मेरी चाहत ही नहीं थी. मेरी चाहत एक, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि बस मुझे अपने प्यारों में रखना. मुझे लगता है वो पूरी हुई है. तो वो मुझे अपने प्यारों में रखता है. तो बस ये है. बाकी तो ये मेरा कभी भी अभी भी नहीं है. मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, उसी तरह जी रहा हूँ जैसे मैं जी रहा था, और आज भी मैं लोगों से उसी तरह मिलता हूँ. यू नो दैट यू आर माई वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड यू नो मी फ्रॉम ईयर्स. तो तुम जानते हो, तुमने कोई मुझ में तब्दीली नहीं देखी होगी मिलने में कभी. तो ऐसा ही है. और शोहरत जो होती है ना शादाब, ये जिम्मेदारी भी होती है. बेशक. ठीक है, शोहरत इम्तहान भी होती है. बेशक. आपको बहुत, अगर आप फेम हासिल कर चुके हैं तो अब आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर. ठीक है,
تو ایسا ہے. لائل پور میں گزرا آپ کا بچپن. اپنی اسکولنگ کے بارے میں, اپنے ابتدائی دنوں کے بارے میں بتائیے. آپ کیسے جوان تھے؟ نٹکھٹ تھے, شرارتی تھے, سوبر تھے, کیسے تھے؟ آئی واز ویری سوبر. میں بہت شرارتی نہیں تھا. 5ویں تک ہی پڑھا ہوں میں. جیسا کہ سب سے پہلے تمہارے ہی ایک انٹرویو میں نے یہ بات بتائی تھی ایئرز اگو. تو اسکولنگ میری ٹھیک تھی. میتھس جو ہے اور وہ حساب جو ہے اس پہ بہت مار پڑتی تھی 5ویں کلاس میں. تو میرے بڑے بھائی خالد محمود مرحوم, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, تو ہی کیم ٹو می اینڈ ہی آسکڈ می کہ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو حفظ قرآن. میں نے کہا یس آئی ڈو اٹ انشاءاللہ, کیونکہ میں نے کہا یار یہ بہت مار پڑتی ہے اسکول میں, اس سے تو جان چھوٹے. تو بس حفظ کیا قرآن مجید. حفظ کرنے کے بعد پھر میں کبھی اسکول ہی نہیں گیا. نیور وینٹ ٹو اینی اسکول, اینی کالج, یونیورسٹی, ہیونٹ اینی فارمل ایجوکیشن. بس گھر میں چیزیں تھیں, کتابیں تھیں, میں پڑھتا تھا اور سیزن دیکھتا تھا, فلمیں دیکھتا تھا. تو اسکولنگ میری ایسی تھی, ٹھیک ہے. اور بچپن میرا جو تھا وہ سب کتابوں میں گزرا ہے. تو اگر میں بات کروں, جیسے آپ نے اپنے بھائی کا ذکر کیا, بڑے بھائی کا ذکر کیا, کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بھائی 3 بہنیں. ٹھیک ہے. اور آپ کا؟ میں درمیان میں ہوں سر. ہم بیسیکلی 4 بھائی تھے. اچھا. سب سے بڑے چودھری طارق محمود ایڈوکیٹ, وہ ماشاءاللہ فیصل آباد میں ہوتے ہیں. اور ان سے چھوٹے تھے خالد بھائی, جن کا انتقال ہوا 1992 میں. اینڈ ہی واز اے ویری بریلینٹ کرکٹر. اچھا. یس, لیفٹ آرم اسپنر بالر تھے وہ, اسپن بال کرتے تھے اور بڑے مزیدار, بڑے اچھے اسپنر تھے وہ. تو وہ بہت ارلی ایج میں, ہی واز آئی تھنک 20 years old when he died in 1992. دین بھائی جان کے بعد 2 بہنیں ہیں, پھر میرا نمبر ہے, پھر مجھ سے چھوٹا ایک بھائی ہے طاہر, اور ایک چھوٹی بہن ہے. تو یہ سلسلہ ہے سارا. صحیح. اور یہ سب فیصل آباد میں ہیں؟ نہیں, بہنیں شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں میں ہیں. بڑے بھائی فیصل آباد ہوتے ہیں. صحیح. اور چھوٹا جو ہے وہ اسلام آباد ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کس کے آپ سب سے زیادہ قریب تھے اپنے بچپن میں؟ ابو کے. والد کے. اور یہ کتابوں کا, پڑھائی کا شغف یونی سے؟ ابو سے. ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں آتی تھیں. تعلیم و تربیت آتا تھا, نونحال ایک آتا تھا. جی جی بالکل. اور بہنوں کے لیے ڈائجسٹ آتے تھے, خواتین ڈائجسٹ, شعاع ڈائجسٹ, اور اخبار جہاں, یہ سب ہمارے گھر میں آتے تھے. اخباریں بھی آتی تھیں. تو مطلب بچپن سے ہی تو میری تو ڈیوٹی تھی, میں ابو کو کالم سناتا تھا منو بھائی کا گریبان. جنگ آتا تھا گھر میں, تو اردو اس سے اچھی ہو گئی. پھر گھر میں بہت ساری کتابیں تھیں, قرآن مجید تو ڈیفینیٹلی, پھر نہج البلاغہ, زلف و زنجیر, مہر منیر. یہ میں تمہیں اس بچے کی بات بتا رہا ہوں جو 14-15 سال کا تھا, ٹھیک ہے, جس نے داستان امیر حمزہ, عمر و عیار, یہ سب چیزیں ہم نے وہاں پڑھی تھی. اگر آپ نے داستان امیر حمزہ پڑھ لی ہے تو آپ کی اردو شاید ہی کبھی خراب ہو. ٹھیک ہے, بالکل. تو وہ میرا بچپن ایسا ہی تھا. پڑھتا تھا, میں بہت پڑھتا تھا, کتابیں پڑھتا تھا. جیسے آپ سائیں جی کا اکثر ذکر کرتے ہیں, تو تھوڑا سا ایک تو ہمیں سائیں جی سے متعارف کروائیے کہ یہ کون ہے اور آپ ان تک پہنچے کیسے؟ سائیں جی کیا ہی بتاؤں, تو جیسے کہتے ہیں نا کہ دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں. یار میں اس وقت بالکل ابتدا کی بات تھی, تو فیصل آباد جھنگ بازار, ریگل سینما کے سامنے چوک ہے, بابا لسوڑی شاہ دربار, اس کے ساتھ محفل لگتی تھی. وہاں سائیں جی سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ کہیں ہمارا نام نہیں لینا. اوکے. میں نے کہا سائیں جی کیوں؟ حالانکہ کیوں کا تصور نہیں ہوتا. بالکل. یو کین ناٹ وائی, یو کین آسک ٹو یور ماسٹر, یو نو. تو لیکن اندر بات آئی نا, تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اچھا ہے تو لوگ کہیں گے کسی اچھے کا ہے, تو اگر تجھ میں بات نہ ہوئی تو ہم جو بھی ہیں کیا فرق پڑتا ہے. واہ واہ واہ. تو بیٹا اپنے پریکٹیکل پہ رہنا ہے. تو مجھ میں جو اچھا ہے میرے سائیں جی کا ہے, ان کی وجہ سے. انہی کی تعلیم تھی کہ انسان کو جانو, انسان کو سمجھو, انسان اور خدا کے بیچ تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اینڈ نیور جج اینی ون, نیور, کبھی کسی کو جج نہیں کرنا. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دس تھنگ, یو آر ناٹ ہیئر فار دس تھنگ. یہ اللہ کا صحیح کا کام ہے, وہ جج کرے تو کرے. کئی دفعہ اس راستے پہ نکلنے والے جو لوگ ہیں, جو اس حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, علی بھائی تشکیک کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھ آتا, بعض دفعہ چیزیں ہماری اس مینٹل ڈومین سے بہت اوپر چلی جاتی ہیں, شاید اس ڈائمینشن سے ہی باہر. تو پھر اس پوائنٹ پہ یو کوشچن ایوری تھنگ, رائٹ, بٹ ایٹ ٹائمس آپ انزائٹی میں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ایگزسٹینشیل کرائسس میں. کوئی ایسا وقت آپ کی زندگی میں آیا جب یہ اس طرح کے کوئی معاملات آئے؟ نہیں, میں کوئی انزائٹی نہیں ہوتی مجھے کیوں انزائٹی ہوگی. اور کلیئرٹی ہمیشہ سے رہی. یس, یہ مطلب دیکھو, کھوپڑی استعمال مت کرو نا بھائی. کھوپڑی کا استعمال کرو گے تو بہت بڑا گراؤنڈ ہے.
جتنے بکھرے ہوئے لوگ ہیں کھوپڑی کے استعمال سے بکھرے ہیں, اب دماغ کے بہت زیادہ استعمال سے بکھرے ہیں. کیا چاہیے چیزیں آپ کو, کیا دیکھو فون ہے نا, ضرورت ہے, آپ استعمال کرتے ہیں. اب میرے پاس آئی فون 17 پرو میکس ہونا چاہیے, دس از یو. کھوپڑی فون ہے نا, کام ہو رہا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئی فون پرانا ہے, آپ اس کو چینج کر لو. میں نے کہا یہ میرے پاس ہے, تمہیں کیوں فکر ہے اس چیز کی؟ فون سن رہا, چل رہا ہوں, آ رہا ہے فون, بس ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. جب ہم اس لمٹ کو کراس کرتے ہیں نا, پریشانی آئے گی. صحیح ہے. تو بار بار ظاہر ہے کہ جیسے بھی آپ نے کتاب الہی کا ذکر کیا, تو اب اللہ پاک کی ذات بھی یہ فرماتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچے, سوچنے پہ مجبور کس پہ؟ پیسے پہ نہیں, مطلب بھائی دنیا میں غور و فکر کریں. آپ کرنا چاہیے غور. سب سے پہلے تو اپنی جان پہ غور ہے. تم اپنی جانوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ میں کوئی مذہبی شخصیت تو ہوں نہیں, اتنا میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں, نہ مجھے دعویٰ ہے علم کا, لیکن جو میں سمجھاؤں کہ وہ اپنے آپ, اپنے نفس پہ غور کا تعلق ہے. غور و فکر اپنے آپ پہ کرنا چاہیے. آپ کیوں ہیں, ایگزسٹنس کیا ہے, کیسے ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. اس پہ دنیا کے معاملات تو چلتے رہیں گے. میں سنتا ہوں کہ یار جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلتا. بکواس بات ہے یہ, کیوں نہیں چلتا؟ نہیں, میں نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹس لگایا, کسی کی بات مجھے پسند آئی کہ ہمیں اللہ کی طلب کتنی ہے. دیکھو یہ تو اس کا معاملہ ہے نا جس کو اللہ کی طلب ہے. بے شک آپ طلب آپ کو وہ دنیا کی ہے, منہ سے آپ اللہ اللہ کریں گے تو بات تو دل کی آئے گی نا بھائی. تو ہم نے اپنے آپ کو بہت الجھا لیا ہے. ریلیشن شپس کے معاملے ہوں, جابس کے معاملے ہوں, ہم نے سوچنے پہ لگا دیا اپنے آپ کو کہ مجھے یہ والا چاہیے. کیسے اس کے پاس گاڑی ہے, شاداب کے پاس BMW ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے بھی BMW لینی ہے. حالانکہ چلو گزارا ہو رہا ہے سائیکل سے بھی, گاڑی سے بھی, تو بس ٹھیک ہے, صحیح. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں جناب, ہمیں تو جو ہے نا وہ والی لائف سٹائل چاہیے. بھائی اس کے پیچھے ایک پورا معاملہ ہے. بالکل. جیسے جیسے آج کل میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ہمیں وائرل ہونا ہے, فلاں شاعر بہت وائرل ہے, اس کی لاکھوں میں جاتے ہیں اور بڑے مشاعرے پڑھ رہا ہے, یہ اور وہ. اس کا 25 سال کا سفر ہے. کیا تمہارے پاس وہ سفر ہے 25 سال کا؟ 25 سال کا سفر تو لے کے آؤ, تھوڑا وقت تو دو اس کو. تو اللہ نے ہو سکتا ہے, اور اللہ کسی کی عزت چھین کے نہیں دیتا کسی کو. بے شک وہ جس کی ہوتی ہے اسے وہ دیتا ہے. اس کی عطا کرنے تو ایسے ہیں نا. تو سوچ کا جو کھوپڑی کا استعمال زیادہ نا, وہ کم کرنا چاہیے. علی بھائی, حساب کتاب کا آپ نے ذکر کیا, میتھمیٹکس میں آپ کہہ رہے ہیں میں کمزور تھا, لیکن آپ زیرو انٹرپرینور بھی ہیں. تو یہ This is what you can say. I have zero claim about myself. I am nothing. I'm just an excuse. I'm just an excuse. I'm just a medium. I have no claim about myself کہ I'm a poet یا کچھ ایسا ہے ہی چکر ہی کوئی نہیں ہے سر. نہ میں اس بندے میں نہیں پسوں گا, سب اس کا ہے. لیکن میں اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ برانڈ آف یورس جو آپ نے لانچ کیا ود دی شالز ود دی کلوتھنگ. So گمان ہی ہے. لیکن is it you behind it or is it somebody else and you are just a partner or something? یار اپنا ہی ہے سارا کام. Because you're the face. Yeah, I am the face because it's mine. تو کچھ دوست ہیں ساتھ, تو وہ ساتھ ہیں, باقی میں اس پر کوئی اتنی توجہ نہیں کر رہا. وہ بچے ہی دیکھ رہے ہیں اس کو, اور اب تو ماشاءاللہ وہ خاصا اچھا گرو کر گیا. ماشاءاللہ. Yes. That's what I was about to say کہ کاروبار میں کس طریقے سے آپ آئے. بزنس یار مجھ سے کبھی بھی بزنس نہیں ہوا آج تک. میں نے جابس بھی کی, پھر میں نے چھوڑ دیا سب کو. میں نے کہا یار یہ میرا کام ہی نہیں ہے بھائی, میں یہی کروں گا جس کام کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں. دم الست کے جب فیصلے لکھے گئے تھے, خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا شاعری کروں گا. کیا کہنے علی تو بھائی جس کام کے لیے مالک نے کیا وہی کر لیں, باقی اس نے خود کر لینے سارے. اور وہ اتنا اچھا کر رہا ہے, اتنا اچھا کر رہا ہے. ایک بندہ جو اسکول بھی نہیں گیا, میٹرک تک نہیں گیا اس نے, یا ایز اے فارمل ایجوکیشن, کوئی ڈگری نہیں ہے, پوری دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں, یونیورسٹیز میں بلوایا جاتا ہے, وہ تو ساری زندگی سجدہ شکر ادا کرے تو کام ہے بھائی. میں نے بتایا نا کہ میرا وہ جیسے میرا شعر ہے, ٹھیک ہے, کہ میرے کام خدا کرتا ہے, تیرے ویسے ہو جاتے ہیں. وہ صحیح ہے, وہ کر رہا ہے. علی بھائی نوکری کا آپ نے ذکر کیا, تو جابس آپ نے کی لائف میں؟ میں نے جاب کی, میں نے اس سے میرے زونگ میں جاب کی. اوکے. یس. اور اس سے پہلے میں نے کار فائنینسنگ میں, UBL کار فائنینسنگ میں نے جاب کی. اسٹارٹ میں نے وہاں سے کیا تھا. اچھا. یس. بینکر بھی ہیں آپ تو؟ کار فائنینسنگ میں تھا, پھر سٹی بینک میں نے جاب کی ہے. نائس. اور یہ تب کی 2013 سے پہلے سو بیسیکلی کارپوریٹ کا ایکسپیرینس تو ٹھیک ٹھاک ہے. یس. تو 2013 میں نے اپنا پبلیکیشن ہاؤس بنایا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ نہیں بھائی صاحب آپ یہ نہیں کر سکتے, دس از ناٹ, نو. آزاد پیدا کیے گئے ہیں, جواب دے صرف مالک کو ہیں. اور میں نے کہا واللہ خیر الرازقین. علی بھائی
ایک آرٹسٹ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے ان فائنینشیل معاملات کی, ظاہر ہے کہ یہ دنیا بھی تو ایک بڑا میجر پرسپیکٹیو ہے آپ کی لائف کا, تو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو میں نے اور یقینی طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ پہ جا کے تو اس قدر ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ جو اصل کام ہے جس کو وہ کلیم کرتے ہیں وہ پیچھے کہیں رہ گیا, اور اب ایک عجیب و غریب قسم کے سیناریو نے ان کے اسٹیج کو, ان کی آن اسکرین اپیرنس کو ان کے اوپر حاوی ہو گیا. تو کیا یہ فائنینشیل ایمبیگوٹیز ہیں ان کی لائف کی جو کہ ان کو مجبور کرتی ہیں کہ انہوں نے پلان نہیں کیا ہوتا, یا پھر کچھ اور چیز ہے؟ شکم کی آگ محبت سے تو نہیں بھرتی, میں کیا کروں, مجھے پیسہ کمانا پڑتا ہے. آرٹسٹ کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے, آج کے آرٹسٹ کا ظلم یہ ہے کہ اسے پیسے کے لیے کام کرنا پڑے. یو نو وٹ, میں تمہیں کتنے لوگوں کا بتاؤں جو میرے آگے روتے ہیں کہ سر وی آر ڈوئنگ دس بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس, بٹ وی ہیو ٹو ڈو دس بیکاز وی ہیو ٹو ارن سم تھنگ. یو نو, بریڈ اینڈ بٹر کا سارا معاملہ ہے. میں اپنی ہی بات کر سکتا ہوں بھائی. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ یوٹیوب چینل شروع کریں. میرا ہے یوٹیوب چینل, تو میں نے کبھی اس پر اتنی زیادہ توجہ نہیں کی. مجھے لگا کہ میں مٹھائی کی دکان بن جاؤں گا, ایک ویڈیو بناؤں, دوسری ویڈیو بناؤں, یہ کروں وہ کروں, کیا ہوگا اس سے؟ دیر آر لاٹ آف پیپل دے ہیو چینلز آن مائی نیم, دے آر ارننگ, ان کا گھر چل رہا ہے اس سے الحمد للہ. میں اس پہ نہیں, مجھے میرا مالک نواز رہا ہے بہت ساری چیزوں سے. آپ کو کسی بھی صورت اس کام مطلب پیسے کے لیے اپنے آرٹ کو اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ نا کہ آپ دور ہیں نا اس سوچ سے. اگر آپ اتنے سیلیبریٹڈ تھے کہ آپ کے پاس چیزیں آئیں, تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہو تو جو آپ کی اس پیشن کے, میرا تو پیشن ہی پروفیشن ہو گیا, اب برانڈ بھی ایک ہے کپڑوں کا, میں کوئی اور کام بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ جب نیت سے کرتے ہو نا شاید آپ, اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. یار میری ساری باتیں اللہ کے حوالے سے ہوंگی, مطلب میرا سین یہ ہے نا, مجھے میرا وہ مدار گھومتا ہے اس پر کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جب نیت سے آتے ہو تو سائیں آپ کی خاموشی میں برکت ڈال دیتا ہے. I was in Karachi, at Karachi University, I was standing on the stage, I was just silent. تو لڑکے شور کر رہے تھے, اس کی کلپ بھی بڑا فیمس ہوا, وہ شور کر رہے تھے. میں نے ناظم سے پوچھا, میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے سر اپنے بال کھول دیں. مطلب کہتے آپ بال کھولیں. میں نے اپنے بال کھولے تو وہ بچے خوش ہو رہے تھے. تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یار کیا چاہیے علی زریون, مطلب آپ کی ہستی سیلیبریٹ ہو رہی ہے, لوگ آپ کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو محبوبیت ہے, یہ جو پیار ہے, یہ پیسے سے آئے گا. میں لعنت بھی نہیں بھیجوں گا پیسوں پہ. اس پیار کو جو اللہ نے مجھے دے دیا ہے, ٹھیک ہے, تو اور کیا چاہیے. تو اگر آپ کچھ سیونگ کرنا چاہتے ہو, کام کرنا چاہتے ہو, تو پھر اپنی روح کے جو کام ہے نا اس کو کریں, ٹھیک ہے. جس وقت آپ کو موقع ملتا ہے, بالکل صحیح ہے, آپ اس کو کریں. اور ہر انسان کو پتا ہے سر کہ اس کی روح کا کام کیا ہے. جسٹ لائک یو آر ڈوئنگ دس پوڈ کاسٹ, یو نو دیٹ یو آر مین آف اسکرین, یو آر مین آف مائک. تو اب اگر کہیں تم اداکاری کرو گے تو پٹ جاؤ گے. ٹرو. تمہیں کوئی بندہ 2 کروڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ پیسے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کریں. شاداب عباسی کہے گا یار 2 کروڑ تو لے لوں گا تو کروں گا کیا, ناٹ مائی ورک, ہے نا. تو یہ چیز آپ کی شاعری میں, آپ کی گفتگو میں سائنٹیفک ریفرنسز بھی ہیں, ریلیجیس تو ہیں ہی, لیکن اس کے علاوہ معاشرتی جو معاملات ہیں ان پہ بڑی گہری نظر, گہری سوچ. خواتین کے حقوق, حقوق نسواں کے حوالے سے شاید ہی اتنا مؤثر کسی اور نے لکھا ہو جتنا آپ نے لکھا ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو تحریک ہے یہ کہاں سے آئی؟ یار دیکھو, مدارس کا جو معاملہ ہے, ہمارا جو مدرسہ تھا وہاں پہ ساری کتابیں تھیں اور ہم پڑھتے بھی تھے, شام تک پڑھتے تھے, مغرب تک, اس کے بعد گھر چلے جاتے تھے. تو اسٹوڈنٹس بھی کم تھے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آج سے 20 سال 22 23 بلکہ 25 26 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو اب اگر ہم دیکھیں تو مدارس کا جو معاملہ ہے شاید وہاں پر بھی کتابیں ہیں, بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے, بچے پڑھتے بھی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا ماڈرنائز کرنا چاہیے جدید علوم کے مطابق. ابھی میں نے دیکھا کچھ مدارس میں شاعری بھی پڑھائی جاتی ہے. میں نے 2 بچوں کو سنا, وہ کسی مدرسے کے پڑھتے تھے, تو ایک پروگرام میں انہوں نے میری غزلیں بھی سنائی نا. جی, تو وہ خود بھی وہ شعر کہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو مدارس کے جو نوجوان ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, آپ ان کو جدید علوم کی طرف بھی اگر توجہ دلائیں گے تو بڑے کیونکہ قرآن مجید حفظ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ کا ایک دماغ ہونا ضروری ہے بھائی, یادداشت, ٹھیک ہے. تو ایک بڑی بات ہے.
باقی کیا پوچھا تھا تم نے؟ ایک تو تم ایک بات 7 چیزیں پوچھ لیتے ہو. میں بیسکلی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا اور آپ نے میرا خیال ہے بڑا جامع اس کا جواب بھی دیا کہ جو مدارس کے اندر جتنے بھی طلباء ہیں عام طور پہ ان کے ساتھ یہ کنسپٹ اور جہاں تک تم نے پوچھا سائنٹیفک چیزوں کا یا ایسا, تو یہ اٹ ڈیپینڈز آن دا پرسن, ٹھیک ہے نا. بیکاز آئی لو فزکس, مجھے کائنات میں بہت دلچسپی ہے, سیاروں میں, ستاروں میں, ڈارک انرجی, ڈارک میٹر, اینٹائی میٹر, اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب مجھے جو ہے نا وہ پسند ہے. میں اس کے بارے میں بہت پڑھتا ہوں. تم کبھی میری سرچ دیکھو تو تمہیں یہی ملے گا کہ یہ فلاں سیارہ اور زمین کے مماثل سیارے کون سے ہیں, زمین کی عمر کتنی ہے, کائنات کیسے بنی, یہ کیسے پھیل رہی ہے, یہ سب میرے سوالات. اس کے اوپر ہماری اکثر اوقات ڈسکشن بھی ہماری پرسنل گیدرنگ میں ہوتی رہتی ہے, تو اسی لیے میں اس حوالے سے جاننا چاہتا تھا. اور بیسکلی آڈینس کے لیے کہ میں تو ان میں سے کچھ چیزیں جانتا ہوں, بہت پسند ہے فزکس, مجھے بہت پسند. تو کیونکہ بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ عام طور پہ جو مدارس میں موجود ہوتا ہے, اب ظاہر ہے فرقہ ٹو فرقہ بھی کئی دفعہ بڑا ویری کر جاتا ہے, تو ہم لوگ اس پرابلم میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو اس میں سائنس کی بہت ساری چیزیں یعنی بنیادی چیزیں جیسے زمین کے گول ہونے تک پہ تنقید کی جاتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ جو مدرسے میں ہے وہ ان چیزوں سے اوپر کیسے اٹھتا ہے؟ یار جب تک تو وہ ابتدائی تعلیم ہے آپ کی, تب تک تو اوپر نہیں اٹھ سکتے آپ, کیونکہ وہ آپ کو فالو کرنے ہیں نا رولز. اب حفظ کرنے کا ایک پورا پیٹرن ہے. ہمارے قرآن مجید بھی مخصوص طرح کے ہوتے ہیں. 16 لائنوں والا جب ہم پڑھتے تھے تب تو ایسا ہی تھا کہ قرآن مجید ملتا تھا 16 لائنوں والا قرآن مجید نا, اس پر آپ نے 30ویں پارے سے پہلے کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ اس سے حفظ کرتے ہیں. پھر حفظ قرآن کے ساتھ اور بڑے معاملے ہوتے ہیں, سب کی سنانی ہے, منزل سنانی ہے, جو آپ نے پڑھا ہے وہ روزانہ سنانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں بہت ساری مشکلات ہیں ایک خاص سرٹن ایج تک. تو اب جب آپ تھوڑا سا حفظ کر لیا آپ نے, پھر آپ مزید تعلیم کے لیے آگے جائیں, تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ سائنس کی طرف بھی پڑھائیں, ٹھیک ہے, ان کو شاعری بھی, لٹریچر بھی سکھائیں, چیزوں کا بتائیں. تو میرا خیال اس سے پھر جو ہے نا وہ خود سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ چیزیں کیا ہیں, کس طرح سے ہیں. جیسے غالب کہتا ہے کہ ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے. اب اس مصرے میں دیکھو آپ کہ جو نظر آ رہا ہے اس کو وہ چیز کہہ رہا ہے. ابر کیا چیز ہے, ہوا نظر نہیں آ رہی, وہ کہہ رہا ہے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سوچ کا تعین تو پھر بعد کی بات ہے نا. پھر سوالات پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. قرآن مجید میں یہ بار بار ارشاد لعلکم تتفکرون, لعلکم تتفکرون. قرآن تو سزا دیتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. حل کا صیغہ کا مطلب ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا جائے کہ ہے کوئی. لقد یسرنا القرآن للذکر, بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. فہل من مدکر, تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے. Is there anyone who can think? مختلف طرح سے لوگ جیسے آپ کے نام سے یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں, اس طرح آپ کی پیرنٹس جو ہے اس کو دکھا کے بھی پیسے جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی لیٹلی سوشل میڈیا پہ بہت سارے آپ نے دیکھا بھی ہوگا, آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ کچھ پیروڈیز کی جاتی ہیں. عام طور پہ پیروڈی کی جاتی تھی پہلے بھی ظاہر ہے, لیکن وہ بڑی ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی تھی. لیکن اب اس میں عجیب سے پرسپیکٹیوز آنا شروع ہو گئے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ انجوائے کرتے ہیں؟ آپ No, I didn't enjoy at all. بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ انجوائے ہوتا ہے کوئی اچھی بات آئے سامنے. آپ ایک اچھے دیکھو میمکری جو ہے نا وہ بڑا ذہین کام ہے. وہ ایک انڈین ہے نا وہ جو ڈاکٹر گلاٹی, جی سنیل, ہاں گروور جو ہے اتنا اچھے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں معین اختر صاحب تھے. کیا بات, لیجنڈ. معین اختر صاحب دیکھو کہ معین اختر صاحب خود سے کچھ نہیں کرتے تھے نا, ٹھیک ہے. انور مقصود کا قلم ہوتا تھا, معین صاحب کی اداکاری ہوتی تھی. کیا بات. اور اس میں کسی کریکٹر کی تضحیق نہیں ہوتی تھی. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں دے آر نان کریٹو پیپل, دے آر ناٹ پوئٹس. پوئٹ کی اگر آپ میمکری کر رہے ہیں تو آپ کو شاعری کا تھوڑا بہت پتہ ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ تبھی آپ شعر کی پیروڈی کریں گے نا, شاعری آتی ہوگی تو. بالکل صحیح ہے. آپ ایک بندہ بٹھا رہے ہو اور ایک تمسخر اڑانے کے لیے اس کو آپ کریٹ کر رہے ہو کہ لوگ ہنسیں. کس لیے کہ ویوز ملیں تو پیسے ملیں تو آپ کا گھر چلے. تو میں آپ پہ کیوں کیس کروں گا یار. میں چاہوں گا کہ آپ گھر چلے. اگر میری یا کسی کی تضحیق کر کے مطلب میمکری کر کے آپ کا گھر چل رہا ہے تو میں خوش ہوں اس بات پہ. لیکن یہ بات ہے کہ ایسے لوگوں جو اداکار ہیں, ایسے جو بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں, وہ ان کا اچھا استعمال ہونا بڑا ضروری ہے. وہ اسی کو بہت اچھا کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے شاید ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو ان کو لکھ کے دے رہے ہیں تو وہ ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت سیلف لیونگ آدمی ہیں, اینڈ آف کورس رائٹفلی سو. لیکن جیسے بھی آپ نے یہ بات کی کہ اب ظاہر ان کا گھر چل رہا ہے, معاملات ہیں, تو میں ان کو کچھ کہہ نہیں رہا. بٹ آئی ہیو سین, لائک پرسنلی سین, کہ ایک ناظم ہے
मुशायरे में, और give me the liberty to say she doesn't know कि how to call you up, because तो दूसरों के लिए तो उन्हें बाकायदा बताना पड़ेगा ना. ये जैसे मैंने आज की इस पॉडकास्ट का आगाज किया, अब मेरे ज़हन में हज़ारों चीज़ें चल रही हैं, आई कैन टॉक अबाउट इट, बट ऑफ कोर्स देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं क्यों बताऊं जब आपका नाम ही काफ़ी है. तो सिर्फ आपका नाम लेना था, आपको बुलाना था, आपने आना था और तबाही फेर जानी थी, और वो हुई भी ऑफ कोर्स हमने देखा. लेकिन कई दफ़ा वो थोड़ा सा अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन आप फौरन शट अप कॉल देते हैं. तो ये आपको क्या लगता है कितना जरूरी है राइट अवे? बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ अलॉट, आई डू, एंड आई लव माई सेल्फ. मुझसे लोगों की इज्जतें महफूज हैं, मुझसे लोगों के घर महफूज हैं. मैंने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की. मैं अपने सीनियर्स की इज्जत करता हूँ, एंड आई थिंक आई डिजर्व दैट रिस्पेक्ट इफ आई रिस्पेक्ट यू. और वो जो वाकया जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो मेरे 3 बार सब्र करने के बाद का रिएक्शन था. अच्छा, उससे पहले भी? उससे पहले भी 3-4 बार ये हो चुका था, एंड आई इग्नोर्ड इट एट ऑल. बट यू आर इन लाहौर, और ऑडियंस जो है वो पंजाबी में दाद दे रही है, तो कह रहे हैं कि अपनी मादरी ज़ुबान में दाद मत दें, तो और इनको आगे सिखाएं. तो भाई मैं लोगों को सिखाने नहीं आया हूँ, वो लोग मुझे सुनने आते हैं और वो प्यार करते हैं. ठीक है, और वो आपका प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपको वो सब नसीब नहीं हो रहा है, आपको वो मिल नहीं रहा है, तो आपको इरिटेट कर रहा है. डेफिनेटली करेगा. एक शायर है, उसको अवाम की कोई जितना मर्जी कहे कि मैं तो किसी के लिए शेर नहीं कहता, मुझे किसी से कुछ गरज नहीं है, वो झूठ बोल रहा है. तख्लीकार को, शायर को जो है प्रेज सुननी है, उसे चाहता है कि वो सराहा जाए. तो वो वाकया इसी तरह हुआ था. तो मैंने बड़ा सब्र किया था 3-4 बार, तो फिर मुझे वो बात कहनी पड़ी कि प्लीज ऐसा नहीं है. तो वो बड़ा जरूरी था. उसके बाद मामले ठीक हो गए. मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी को बुलाते हो, जैसे अभी आप पॉडकास्ट हो रहा है, तो पॉडकास्ट में आपका जो मेहमान होता है वो इसलिए तो नहीं है कि आप उसकी बेइज्जती करेंगे 100%, ठीक है, या इसलिए भी नहीं है कि आप उसको प्रोवोक करेंगे और वो कुछ बोलेगा, फिर बाद में आप उसको चलाएंगे और आप व्यूज, मतलब सारी कहानी आके व्यूज पे आ जाती है, वायरलिटी पे. क्या मतलब दिस इज वेरी लो थिंग, यू नो दैट. क्या आप 100%. आपको क्या चाहिए? मेरा मकसद शेर कहते हुए भी ये कभी नहीं होता कि इसको कितने लोग सुनेंगे. मैंने कभी ये सोच के शेर नहीं कहा. मैं वो कहता हूँ जो मुझे महसूस होता है और जो मुझे पसंद है. ठीक है, और अगर लोग उसको पसंद कर लेते तो ये मेरे अल्लाह का करम है. शायद यही वजह है कि मैं अभी आज जब हम बात कर रहे हैं, तो गुज़िश्ता रोज कल रात को एक इवेंट था अलहमरा में लाहौर में, और जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि मेरा वहाँ से गुजर हुआ. जाहिर है अगर मैंने आना होता तो टाइमली आते, बिकॉज आई नो कि व्हेन यू आर देयर देन देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस फॉर लेटनेस, कि फिर आपको सीट नहीं मिलेगी. बट एक क्राउड पुलर के तौर पे भी आपको जो है आपकी एक ये भी शनाख्त है. तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आप लेके आ रहे हैं, इससे पहले आई डोंट नो, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, किसी से सुना नहीं कि इतनी तादाद में लोग इतने बांकपन से, इतने आउट लाउड होके, इतना लव शावर करके आए किसी को सुनने के लिए. तो कैसा महसूस होता है, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं शायरी से, और उन्हें कोई ऐसा शायर पसंद है कि जो उनसे बात करता है, जो फीकी बातें नहीं करता उनसे, जो गंदी जुगतें नहीं लगाता उनको, और जो शायरी सुनाता है, उनसे बात करता है, उनको अपना समझता है, उनको लगता है ये हमारा बंदा है. तो अपने बंदे को सुनने के लिए वो लोग आते हैं, और उनके बंदे को ये बात पता है कि ये लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं. और कल तो बहुत ज़्यादा रश था, हमेशा होता है, लेकिन कल तो शीशे ही टूट गए वहाँ. हाँ जी, वो बड़ा. मैंने उन्हें बोला भी था कि ये हॉल नंबर 1 में कर लो, लेकिन शायद वहाँ कोई और प्रोग्राम था तो वो हॉल नहीं मिल सका था. सो बस ये अल्लाह का करम है यार, मैं क्या ही अर्ज करूँ. मुझे कुछ समझ नहीं है. मैं कभी तुझे बताऊँ, मुझे कभी इस पर फील ही नहीं होती कोई चीज़ ऐसी. मैं मस्त रहता हूँ उसमें भी. अली भाई, एक्टिंग का तजुर्बा कैसा रहा? आप आए डायरेक्टली ही बड़ी स्क्रीन पे और बिल्कुल अपने अटायर के मुताबिक आपने एक्ट किया, बिल्कुल अपनी सोच के मुताबिक आपको किरदार मिला. तो वजाहत रऊफ क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर वजाहत रऊफ भाई. तो उन्होंने मुझे डायलॉग भेजे थे फिल्म के. कहते अली, ये डायलॉग, अली मियाँ कहते हैं मुझे, अली मियाँ ये डायलॉग चेक करें. मैंने चेक किए तो कहते, मैंने कहा इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते. कहते हाँ करो. अब मुझे उसकी गेम नहीं पता थी ना उनकी, मैंने वो थोड़ा चेंज कर दिया. कहते अच्छा हो गया ना? मैंने कहा जी. कहते ये आप कर रहे हैं? उजाद भाई कहते यस यू आर डूइंग दिस. मैंने कहा डू यू बिलीव इट? कहते यस आई नो दैट कि यू कैन डू दिस. इससे पहले कभी किया था? कभी भी नहीं. फर्स्ट टाइम. हाँ फर्स्ट टाइम, और 1 गो में पूरा सीन था. मैं भी नो रीटेक्स. और नो सर, मैं भी शहजाद बैठी हैं, सलीम शेख साहब बैठे हैं, एक और अदाकार है, और वेरी सीनियर, सीजन एक्टर. तो भाई वो जब गया है तो सबने तालियां बजाना शुरू कर दी.
سکتے. میں نے کہا کیا ہوا ہے, ایسا تو مشاعروں میں ہوتا ہے. تو یہ پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ نے وہ اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ چاہے مشاعرہ ہو یا وہ ہو, اس نے ہمیشہ عزت دی ہے. میں اپنے مالک کا میں صدقے گاؤں اس کے یار, وہ بہت سونا ہے, کیا رنگ لگا دیتا ہے یار, وہ بہت اور ہے. Are we going to see you again on big screen? Yeah, soon on a very very ایک exclusive ایک چیز آئے گی. اچھا, انشاءاللہ. I've seen کہ you have actually worked in music videos اس سے پہلے. یاسر بھائی کی ایک ویڈیو تھی حارث بھائی کے ساتھ, وہ اس میں جو ہے اس سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی میں نے کافی ایک دو چیزوں میں کیا ہے کام. ابھی کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی. ایگزیکٹلی, اس میں آپ کے ووکلز بھی ہیں ڈائریکٹلی, ناٹ ایگزیکٹلی لائک اس طرح سے, لیکن آپ نے اس میں نریشنز جو ہیں وہ دی ہیں. سو کافی سارا کام ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو کام ہے سارا جو اداکاری سے ریلیٹڈ, ڈز اٹ کمپلیمنٹ دا مین craft that you have, or is it something absolutely different? No, I think it totally relates to my poetry. کیونکہ شاعری سے ہی سب کچھ ہے. میرے پہلی پہچان شاعری ہے اور شاعری ہی رہے گی. اور مجھے, میں کبھی بھی, کیونکہ میں ہوں ہی شاعر, میں اس کے علاوہ کچھ بھی اور نہیں ہوں, نہ میں بن سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو باقی جو ٹیلنٹ اللہ نے دیے ہیں وہ جو بھی ہیں تو وہ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ, لیکن سب سے پہلے تو پوئٹری ہے, سب سے پہلے تو شاعری ہے, اور وہی سب سے پہلا میرا جو ہے نا وہ معاملہ ہے. اور جب تک لوگ سن رہے ہیں میں سناؤں گا, نہیں سننا چاہیں گے تو ہم سکون کر جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. I don't know but I believe this, الحمدللہ, انشاءاللہ, کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کا کرم ہے, اور کیونکہ میں نے کبھی تکبر نہیں کیا, میں نے ہمیشہ, میں عاجز رہا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. لوگ پیار کرتے ہیں تو دعا ہے کہ کرتے رہیں پیار. علی بھائی بہت سے انڈین رائٹرز کے ساتھ بھی کولیبریٹ کیا, اور بہت سے سنگرز کے ساتھ, سدھو موسے والا لیٹ, ان کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے وہ گانا آنے والا تھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں, سرحد پار سے اتنا پیار آپ کو ملتا ہے, اور انٹرنیشنلی بھی جب آپ جاتے ہیں تو اتنے سارے لوگ وہاں پہ ملتے ہیں. تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے, یہ جو فیکٹر ہے گانے لکھنے کا, گیت نگاری کا, شاعری سے کتنا مختلف ہے, کیونکہ اس کے میٹرز بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ ہمیں لگتا ہے ایسا. اچھا, ہاں ایسا ہے نہیں. آپ اگر گیت نگاری کو دیکھیں تو وہ بالکل ویسا ہی جیسے غزل ہوتی ہے, اس کا طریقہ کار, اس کا کرافٹ تھوڑا فرق ہوتا ہے. اوکے, ہوتی وہ نظمی ہے. صحیح. یس, گانا لکھنا جو ہے, دیکھو اب جو گانے پہلے لکھے جاتے تھے وہ کیسے, وہ آج تک وہ ہٹ ہوتے ہیں. اب جب بھی اداس ہوتے تو آپ لتا جی کو سنتے ہیں, نصرت علی خان صاحب کو سنتے ہیں, اب ساتھ بڑے غلام علی خان صاحب کو, اپنی مزاج کے مطابق نا جو آپ سنتے ہیں. لیکن اب جو ٹرینڈ آ گیا بیچ میں, اس میں وہ پتہ نہیں گانوں کے نام پہ کیا آ گیا, گالیاں آ رہی ہیں اب تو عجیب و غریب. تو میں تو ایسا نہیں لکھ سکتا, مطلب آئی کین بٹ آئی وونٹ, میں بالکل نہیں لکھوں گا کہ میں کیوں لکھوں ایسا. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے نا. تو اب جو تو یہ ایسی چیزیں آ گئی, لوگوں کو لگا کہ یہ گانے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. گانا بھی اسی طرح جیسے شاعری ہے. گلزار صاحب کی آپ دیکھیں, اور باقی یہاں پر بھی اتنا اچھا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں گانے. تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں, لیکن لوگوں نے بنا دیا ہے کہ وہ وہی, کہ لوگوں کو کیا چاہیے نا, کیونکہ چولہا چلے گا نا, وہ بات پھر وہی آئے گی کہ بکنا چاہیے. بکے گا تو ہمیں گاڑیاں ملیں گی, ہمیں بینک بیلنس. اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, صحیح ہے, جو بھی آپ چاہتے ہیں. اگر آپ کا یہی ہے تو پھر آپ آرٹسٹ مت کہیں خود کو. ٹھیک ہے, پھر آپ کہیں کہ آپ کوئی کام دھندا کر رہے ہیں. ٹرو, آرٹسٹ کا کام تو یہ نہیں ہوتا سر. لیکن یہ مجبور کر دیا گیا نا کہ آپ دیکھو کہ اب شاعر اگر پیسے لیتا ہے, مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ بہت پیسے لیتے ہیں. میں نے کہا یار کیا مطلب, ایک سنگر آ رہا ہے, وہ ایک شاعر کا لکھا گا رہا ہے, 25 لاکھ لے رہا ہے, اور جس کا لکھا ہے اس کو تم 2 لاکھ میں بلانا چاہ رہے ہو, تو وہ تو نہیں آئے گا, وہ تو ملین لے گا بھائی. جتنے ممالک میں پرفارم کیا علی بھائی, جہاں جہاں آپ گئے, جہاں جہاں آپ نے شعر سنائے اور لوگوں کی محبت آپ کو ملی, سب سے یادگار مشاعرہ انٹرنیشنل, ناٹ پاکستان؟ دبئی میں اندازے پہ اور کا مشاعرہ. So that's memorable. Oh yes, وہ بہت 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 مزہ آیا تھا. ایک تو مجھے وہاں پہ وسیع شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ملا تھا. وسیع بھائی نے مجھے 2005 میں اپنے ٹی وی پروگرام میں بلایا تھا. تب میری امی زندہ تھیں, تو امی نے مجھے فرسٹ ٹائم ٹی وی پہ دیکھ لیا تھا 2005 میں. سبحان اللہ. اس میں کتنے شاعر تھے کہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے میرا خیال. تو 2005 میں نیشنل ٹی وی پہ امی نے مجھے دیکھا, اور میرے لیے بڑا ایک مومنٹ تھا. تو میں نے ویٹ کیا کہ میں وسیع بھائی کا شکریہ ادا کروں گا. 10 سال لگ گئے یار, لیکن پھر جب ہوا تو پھر کیا بات پڑا تھا سر, دنیا نے دیکھا. پھر اسٹیج پہ میں نے وسیع بھائی کا جو ہے شکریہ کیا. میں بھی بول رہا تھا, وسیع بھائی نے پیچھے سے آ کے مجھے ہگ کیا, اور he was also he was crying. تو میں نے, وسیع بھائی بہت پیارے, ویری بیوٹیفل, ایموشنل, خوبصورت انسان ہے. تو وہ مومنٹ تھا ایک, تو وہ مشاعرہ مجھے آج بھی یاد ہے. اور ریحان صدیقی کا
جو ریحان صدیقی بھائی, شازیہ کے بھائی, انہوں نے وہ سارا معاملہ کیا تھا. کیا ہی خوبصورت لوگ ہیں وہ, انہوں نے ایک الگ دنیا بنا لی ہے اب, بالکل. اور وہ دنیا کے اندر اردو کا بڑا ذکر ہے, دے آر پائنیئر اس معاملے میں, بڑا کام ہے ان کا. تو وہ مشاعرہ جو تھا نا وہ یادگار تھا میرا. علی بھائی اس کے ساتھ آپ ایک وٹ ہے جو آپ کے اندر موجود ہے. ظاہر ہے کہ مطلب بے شمار ایسے لوگ ہیں جو شعر کہتے بھی ہیں اور سب کچھ ہے, لیکن وہ جو ایک اسٹریٹ اسمارٹنیس ہے وہ عام طور پہ بڑی کم دکھائی دیتی ہے. اور آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ بچپن میں بڑے سوبر سے تھے, تو یہ باریکی جو ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے ہے؟ یار شاید لائل پور کا اثر ہوئے. لائل پور کی فضاؤں میں ہی آرٹ ہے. لائل پور بڑا ہمارا جو شہر ہے وہ پروڈیوسر ہے سر, کیا کیا آرٹسٹ نے پروڈیوس کیا. علی بھائی مطلب اگر موسیقی کی بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ یوسف علی خان صاحب, ان کا گھرانہ پورا, ظاہر ہے کہ وہ لائل پور کی پہچان ہے. پھر شاعری کی بات کی جائے نصرت صدیقی بڑے بڑے شاعر, سرور صاحب. سر بہت نام ہے, مطلب دیکھو میرا جو شہر ہے وہ دبستان ہے. بالکل. فیصلہ آباد میں شاعر پیدا کیے ہیں, ایسے نہیں کہ باہر سے آگے لاہور میں بس گئے ہیں. ٹھیک ہے, کیا بات, فیصلہ آباد میں شاعر پیدا کیے ہیں, ایک سے ایک نام ہے. ریاض مجید صاحب, انجم سلیمی صاحب, مقصود وفا صاحب, نصرت صدیقی صاحب, ثناء اللہ ظہیر صاحب, احمد سلیم رفیع صاحب, ابھی ہمارا نوجوان مکیل بخاری. تو میں کتنے نام لوں, اجمل سروش, ایسا ایسا مطلب, اور نام لیتے جائیں آپ, ارشد جاوید, بڑے بڑے نام سینئرز. بے شک بے شک. سرور خان سرور صاحب, عبداللہ قمر, بچے بھی بڑے بھی. فیصلہ آباد کا کوئی مقابلہ نہیں. کیا بات ہے. تو میں بیسیکلی سوال میرا یہ تھا کہ ان اتنے سارے بڑے ناموں میں, اتنے خوبصورت لوگوں میں, کیا جب آپ نے آغاز کیا تو ان لوگوں میں بیٹھتے تھے, ان لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوتی تھی؟ کچھ کے ساتھ سنگت تھی. یہ میرے جو سینئرز ہیں جیسے انجم سلیمی صاحب ہیں, اور ثناء اللہ ظہیر صاحب تھے, اور شاہد اشرف بھائی تھے, رفیق ارم صاحب تھے. یہ ہمارا محلہ تھا فیصلہ آباد, وہاں پہ دوست تھے. اس کے بعد ہلکا رباب ذوق جانا ہوا, وہاں ریاض مجید صاحب سے ملاقات ہو گئی, وہاں بہت سے دوسرے سینئر سے ملاقات ہو گئی, انجم سلیمی صاحب سے, مقصود وفا بھائی سے. تو ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے سینئر ہیں, اور کیا ہی خوبصورت کام ہے لوگوں کا. اتنے پیارے شاعر ہیں میرے, اتنے پیارے دوست ہیں یہ, انہوں نے ہمیشہ بغب کیا, حوصلہ دیا, اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں نے ان دوستوں سے کبھی کوئی نفرت دیکھی ہو. ہمیشہ بغب کیا انہوں نے کہ ایسا ہے. بعد میں سلسلے جو ہے لوگوں سے, اور مطلب جب آپ اسکرین پہ آتے ہیں تو پھر چیزیں ہو جاتی ہیں تھوڑی سی اور. لیکن میرا شہر, میرے شہر اور میرے شہر کے جو شاعر ہیں, میں نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے. کیا بات. اس وقت ہلکا آباد میں ظاہر ہے کہ فلم سے ریلیٹڈ, ڈراما سے ریلیٹڈ, پاکستان ڈراما انڈسٹری, فلم انڈسٹری, دونوں کے بڑے بڑے جائنٹس ایک آپ کے ہلکا آباد میں. خواتین اس میں بڑی تعداد ان کی ہے, آپ اکثر ان کو داد بھی دیتے ہیں, اکثر اوقات ان کو آپ بھائی میں سبھی کو داد دیتا ہوں, بھی کرتے ہیں. میں سب کے اچھے کام پہ نہیں میں اوپر نہیں جا رہا, لیکن مجھے آپ بتائیں کہ I'm not sexist کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ بندہ ہے یا بندی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ہم اس میں انٹرسٹڈ, ہم آپ سے وہ پوچھیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پسندیدہ اداکارہ پاکستانی کون ہے؟ اقرا عزیز. جو فیوریٹ. She is brilliant ماشاءاللہ. اب یہ میں سمجھ لیا کہ وہ میری بھابھی ہے, نہیں of course, but she is one of the best actresses yes in پاکستان. اور اس کے علاوہ صبا قمر, مجھے بہت پسند ہے ان کی ایکٹنگ, مجھے بہت پسند ہے. تو یہ دو لوگ جو ہیں وہ, ماہرہ بھی اچھی اداکار ہیں. اب میں کیا کروں, اگر مطلب ہیں دوستوں, لیکن وہ لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں وہ, اداکار اچھے ہیں, اداکارائیں اچھی. عمران اشرف اوان, یاسر حسین. مجھے پتہ ہے کیا ہے, میری دوستی یا میرا جو کسی کو سراہنا ہے نا وہ اس کے فن کی وجہ سے ہے. یاسر کو آپ اسٹیج پہ دیکھیں, تھیٹر پہ, امیزنگ آرٹسٹ, سر آپ بھول جائیں گے, امیزنگ آرٹسٹ. اور عمران اشرف کو آپ کبھی شوٹ پہ دیکھیں, وہ بہت خوبصورت اداکار ہے, بہت جینوئن اداکار ہے. اور پروڈیوسرز میں, ڈائریکٹرز میں بجاد روپ آئی ہیں, بہت مجھے وہ پسند ہے, وہ ایک بڑا کام کرنے والے انسان ہیں. تو اسی طرح یہ ہیں. علی بھائی کوئی فلم نگاری کی طرف بھی آئیں گے لکھنے؟ بہت سارا وقت چاہیے اس کے لیے. فلم لکھنا ایک پورا کام ہے یار, بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے. I don't have time. کتاب کب آئے گی؟ کتاب کب آئے گی؟ دو سوال ایسے ہیں جو مجھے بڑے عجیب لگتے ہیں, شادی کب کریں گے اور کتاب کب آئے گی. تمہارا شکریہ کہ تم نے پہلا پوچھ لیا. یار کتاب اس پہ بہت دیر سے کام چل رہا تھا, 2-3 بار چھپنے لگی تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چھپوانی, ابھی آ جائے گی کتاب انشاءاللہ. اتنا 25 سال کا کام ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ریختہ والوں نے مجھ سے کئی بار طلب کیا کہ سر آپ دے دیں, وہ ہمارے سالم سلیم بھائی ہیں, پیچھے پڑے ہوئے ہیں, بھائی آپ دیں کتاب, ہم چھاپیں گے. تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے, یا تھوڑا نا وہ میرے پاس ابھی ہے نہیں وقت, بہت سارے کام ہیں. آئے گی کتاب, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور فارمیٹ میں آئے. ایز اے جینوئن ریڈر آف یور پوئٹری, not exactly the relationship that we have, but
I feel like کہ پوری and یہ میں آپ کے سامنے بالکل there is no ass kissing involved, but یہ سارا کلام ہی انتخاب ہے. یعنی اتنی خوبصورتی جو ہے ہر ایک چیز میں, ہر نظم میں. That's your own beauty that you are saying this. میں Do you think that that's one of the factors کہ آپ ڈائسیکٹ نہیں کر پا رہے؟ میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گا. نو جب بھی کتاب آئے گی اس میں سب کچھ آئے گا. یس سر. اور سر میں ہوں ہی نہیں ایسا. میرے ریڈرز جو ہے نا, میرا جو قاری ہے, میری تو بات ہی اس سے ہے. میں تو ہوں ہی اپنے قاری کا, اپنے لسنر کا, اپنے ریڈر کا. مجھے کسی سے کوئی نہ ڈر ہے, نہ ان کا خوف ہے, نہ مجھے ان کی کوئی جھجک ہے. میں نے کسی ادبی سومناتھ کو نہیں مانا, میں نے للکارا ہے انہیں, میں نے ان کی دکانیں بند کی ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے, میں نے ان کی بیوروکریسی کے جو ان کے دوسرے بڑے بڑے گروپس ہیں بھائی, وہ ڈرے ہیں, انہیں لسٹیں تبدیل کرنی پڑ جاتی ہیں جہاں پر الحمدللہ آپ کا بھائی موجود ہو. میرا ان لوگوں سے مسئلہ ہی نہیں ہے, میرے عوام سے ہے, میرے لوگوں سے ہے, ان کے لیے آئے گی. میں بالکل کچھ نہیں کاٹوں گا, کوئی انتخاب نہیں ہوگا. جو میں نے لکھا ہے, جیسا میں نے لکھا ہے, انشاءاللہ سب آئے گا بہتر, اور وہ حیران کرے گا سب کو انشاءاللہ. کوئی ایسی چیز جو آپ ان سب کو کہتے ہیں ہمیشہ, یا آپ کا ایک پیغام جو آپ ان لوگوں کے نام دینا چاہیں کہ بھائی یہ نوجوانوں کو میری نصیحت ہے؟ یار وہ شاید اس پر عمل نہ کر پائیں, اس کے لیے بہت بہادر ہونا پڑے گا آپ کو. نتیجے کی طرف بات کرنا چھوڑ دو, فکر کرنا چھوڑ دو, وائرل ہونے کی طلب رکھنا چھوڑ دو, کام کرو. بس کچھ ایسا لکھو کہ وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے, لوگ تمہارے دکھ سے, تمہاری اداسی سے اپنی اداسی کا مرہم بنا لیں. تم دنوں میں کیا, تم مہینوں میں کیا, تم گھنٹوں میں, منٹوں میں پوری دنیا پہ چھا جاؤ گے. ٹھیک ہے, اور طلب مت رکھو. بس آپ اگر سوچیں گے نا, اور وہ کام مت کرو جو تم نہیں ہو, ڈسکور کرو پہلے اپنے آپ کو, اور کبھی کسی کو جج مت کرو. جو کام جس کو اللہ عزت دے رہا ہے وہ تم سے چھین کے نہیں دے رہا بھائی, وہ اللہ نے اس کے حصے کی عزت رکھی ہے, تمہارے حصے کی بھی رکھی ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے سر. میں تو قربان جاؤں سائیں جی کے کہ جنہوں نے سمجھا دی یہ بات. تو ہم نے اس کو, سائیں جی نے اس وقت کہا تھا کہ جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ تجھ سے چھین کوئی نہیں سکتا, اور جو نہیں لکھا بیٹا وہ تجھے وہ کو دے کوئی نہیں سکتا. پاکستان میں سے لے کر کشمیر اور امریکہ تک کوئی ایک آرگنائزر ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ علی زریعون نے ہمیں مشاعرے کے لیے کال کی ہو. میں وہ واحد شاعر ہوں جس کے سب سے زیادہ پھٹے ہیں آرگنائزرز کے ساتھ, سم آف دیم. ٹھیک ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا, میں نے کبھی نہیں کیا, مجھے پتا ہے کہ وہ میرے مالک کا ہے. اور اگر کوئی سازشوں سے مر سکتا, گروپنگ سے مر سکتا, پروپیگنڈے سے مر سکتا, تو علی زریعون آج سے 10 سال پہلے مار دیا جاتا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ریاض مجید کا شعر سناتا ہوں, نمو ہو خاک کے اندر تو قد نکلتے ہیں, کسی کو مار کے کوئی بڑا نہیں ہوتا. کیا کہنے, واہ واہ. کسی کو مار, اپنے آپ پہ توجہ کرو, اپنے شعر پہ فوکس رکھو, اپنی آڈینس پہ فوکس رکھو, اپنے سچ پہ فوکس رکھو. یہ ظلم میرے ساتھ میرے یار نہ کرنا, وہ خواب سے ہی خواب سے بیدار نہ کرنا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. رکھنا ہے اگر پختہ تعلق تو میری جان, رشتے کی سڑک اتنی بھی ہموار نہ کرنا. ایسا نہ ہو میں دیکھ کے منہ پھیر لوں تم سے, ایسا نہ ہو میں دیکھ کے منہ پھیر لوں تم سے, اب سامنے مت آنا گنہگار نہ کرنا. کیا بات ہے, سامنے مت آنا گنہگار. پھر بات میں ماں باپ کو افسردہ کرو گے, بچے ہو میرے دوست ابھی پیار نہ کرنا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. پھر بعد میں ماں باپ کو افسردہ کرو گے, بچے ہو میرے دوست ابھی پیار نہ کرنا. حقدار یہاں کون ہے بس رب کو پتا ہے, جو ہاتھ ہی پھیلا دے تو انکار نہ کرنا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. ہر مرد نہیں سمجھے گا عزت تمہیں اپنی, ہر مرد نہیں سمجھے گا عزت تمہیں اپنی, اب خود سے کسی اور کو بیزار نہ کرنا. کیا بات ہے, واہ واہ. اور امی کہیں بے چین نہ ہو جائیں لحد میں, رونا نہ علی درد کا اظہار نہ کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ظلم میرے ساتھ میرے یار نہ کرنا, وہ خواب سے ہی خواب سے بیدار نہ کرنا. سپر. اچھا,
کیا بات ہے, کیا بات, آپ کی کیا سفل بات؟ ہو گیا, آپ سفل کی ہو کیا گیا بات؟ علی بھائی. چلا Thank you تم so جیسے much. لوگوں کا ہونا بڑا ضروری ہے جو سوال کرنا جانتے ہوں. Sir, اینڈ یو آر ماشاء اللہ ویری بیوٹیفل سول. اللہ پاک, اللہ صحیح سونا تمہیں سلامت رکھے, جزاک اللہ. آباد رکھے, Thank you. خوبصورتیوں میں رکھے, اپنی رحمتوں برکتوں میں رکھے. آمین. اگر تم مجھ سے کبھی خوش ہو یا تمہیں اچھا لگے تو میرے لیے دعا کرنا بس. جزاک اللہ علی بھائی, تھینک یو سو ویری مچ. دوستو آپ سن رہے تھے دی علی زریون کو. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.